الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. पिछले दर्स में गालिबन हमने आयत नंबर 92 तक 92 तक ख़त्म किया था. चलिए उसी को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं. वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनात, और तहकीक यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास दलाइल लेकर आए, यानी मुजज़ात लेकर आए, वाज़ेह निशानियां लेकर आए. सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, फिर उसके बाद तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, मिन बादिही, उसके बाद. व अंतुम ज़ालिमून, और तुम जालिम थे. तो ये कब्लु बादु जो है ये ज़र्फ होते हैं, वक्त को बताते हैं. तो सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला मिन बादिही, यानी फिर तुमने बछड़े को माबूद बना दिया उसके बाद. उसके बाद यानी ये कौन से टाइम के बारे में बता रहा है? बाद ज़िहाबिही इलल मीक़ात, यानी वो वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात लाने के लिए चले गए, उसके बाद तुमने जो है माबूद बना लिया. तो देखिए ये कबलु बादु जो है ये ज़र्फ़ ज़मा है, वक्त को बताते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी मिसाल है वान तुम ज़ालिमून, और बेशक और तुम जो है जालिम थे. यानी कि तुमने चूंकि अब किस तरह से जालिम थे? जुल्म का माना है कि जो चीज को जहां रखने का हक था उसको उसकी असल से हटा के दूसरी जगह रख देना. ठीक है, तो यहाँ असल में इबादत का हक अल्लाह का था, तो उन्होंने वो हक जो है किसके लिए साबित कर दिया? झूठे माबूद, उनका जो बछड़ा था, गाय की पूजा जो कर रहे थे वो लोग, उसके लिए उन्होंने इबादत करना शुरू कर दी. तो ये उनका जुल्म था, अल्लाह ने उसे जुल्म कहा. वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और उनसे जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया. ठीक है, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया. अब यहाँ पर ये जो इज़ लफ्ज आया है ये भी है ज़र्फ़े ज़मा, तो ये वक्त को बताएगा. ठीक है, व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और वो वक्त याद कीजिए कि जब हमने तुमसे अहद लिया था. यानी कि ये जो बनी इसराइल है, बनी इसराइल से खिताब है कि तुम उस वक्त को याद करो कि जब हमने यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे क्या लिया था? पक्का वादा लिया था. ठीक है, तो देखें इफ जो है स्पेसिफिक टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये ज़र्फ़ ज़मा है. ठीक है ना. अब तर्जमा जब हम करेंगे तो एग्जैक्टली जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ जब कहेंगे, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, हम बस इतना ही कह रहे हैं. लेकिन ये जब कह कर हम उस वक्त को याद कर रहे हैं. ठीक है ना. तो कौन सा वक्त था वो, और कौन सा वादा था असल में? मीसाकुम, मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद लेना, पुख्ता वादा. ठीक है, तो क्या वादा था वो? अला अमल अलल अमली बिमा फी तौराती, यानी तौरात के अंदर जो अहकाम है उस पर अमल करने का हमने तुमसे पक्का वादा ले लिया था. ठीक है, वरफअना फौककुमुत तूरा, और हमने तुम्हारे ऊपर तूर को उठा खड़ा किया. रफअना, रफा का मतलब होता है उठाना. रफअना हमने उठाया, फौककुम तुम्हारे ऊपर. ये फौका जो है असल में ज़र्फ़े मका है, ये प्लेस को बताता है. फौककुम तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारे सरों के ऊपर, ये प्लेस बता रहा है. ठीक है, किसको उठाया? तूर को. तूर क्या है? ये पहाड़ है. ठीक है, ये पहाड़ है. हीना इम्तनाअतुम मिन क़ुबूलिहा लयस्क़ुतु अलैकुम, यानी कि बनी इसराइल से कहा गया था कि तुम जो है तौरात के अहकाम को मजबूती से थाम लो, यानी कि उसे क्या करो? उसके अहकाम को सुनो, उसे मानो, उस पर अमल करो. तो ये पक्का अहद लिया गया था उनसे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस अहद को तोड़ा और उसको मानने से इनकार कर दिया. पहले तो जब मूसा अलैहिस्सलाम से खुद दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए अल्लाह ताला के पास से कोई अहकाम किताब वगैरह ले आए
تاکہ ہم لوگ جو ہے لا کو اسٹیبلش کر سکیں، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے تورات، تو پھر وہ مکر گئے اور اسے ماننے نہیں لگے تھے، یعنی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جو بات پر عمل کر سکتے کریں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، پہلے تو تم مانو جو کچھ بھی یہ تورات ہے وہ اللہ کی طرف سے، پہلے یہ مانو، اس کے بعد تمام احکام کو مانو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میثاق تھا۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا کہ کوہ طور کو اپنے پہاڑ، جو پورا کا پورا پہاڑ ہے، اپنے پروں پر اٹھا لو اور ان کے سروں پر ایسے معلق کر دو، تاکہ وہ اگر نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر پورا کا پہاڑ جو ہے گرا دیا جائے اور وہ دب کر مر جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے پہاڑ کو بالکل ان کے سروں کے اوپر بادل کی طرح کھڑا کر دیا ہے کہ اب اگر نہیں مانیں گے تو ان کے سروں پر گرا دیں گے، تو پھر وہ گھبرا گئے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ٹھیک ہے؟ خُذُوا، لے لو، ما آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، بقوتن، قوت کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو تورات، جو احکام ہم نے عطا کیے ہیں، اسے مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، خذو ما آتیناکم، مضبوطی سے تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، یعنی تورات کے، بجد و اجتہاد، یعنی خوب محنت کر کے اس چیز پر تم نے کیا کہنا ہے، اس پر کیا کرنا ہے، مضبوطی سے قائم رہنا ہے، یہ جو احکام ہم دیے ہیں تورات کے۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، کیا چیز سنو، مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قبول، یعنی تورات کے جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہ بیان کر رہے ہیں، تم اسے سنو۔ اب یہاں صرف سننا، کان سے آدھا ادھورا سننا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سماع قبول، جیسا کہ سننے کا حق ہے کہ ایسا سنو کہ اس کو قبول بھی کرو، صرف کانوں سے سن کر اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ سن کر اسے محفوظ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو کہا نا وَاسْمَعُوا، اور سنو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی تھی، وہ سنتے ہی نہیں تھے، نہیں، بلکہ وہ سنتے تھے لیکن مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو سن کر مانو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَاسْمَعُوا، تو وہ کہنے لگے، قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، قَالُوا، وہ کہنے لگے، ہم نے سن لیا، سمعنا، ہم نے سن لیا، یہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے تمہاری بات سن لی، وعصینا، اور نہ مانا، ہم نے نہ مانا۔ دیکھیں اب کیسی ظالم قوم ہے، قالوا سمعنا وعصینا، عصا کہتے ہیں نافرمانی کرنے کو، ٹھیک ہے؟ عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم اسے نہیں مانے۔ دیکھو اب کوہ طور کھڑا ہے سر پر، تو یہ جو انہوں نے کہا نا وَقَالُوا سَمِعْنَا، ای سَمِعْنَا قَوْلُكَ، ہم نے آپ کی بات سنی، وَعَصَيْنَا أَمْرُكَ، اور ہم نے تمہاری بات نہ مانی، یعنی تمہارے حکم کو نہیں مانا۔ اب اگر یہ جو سمعنا انہوں نے کہا تھا وہ زبان سے کہا تھا، اور عصینا جو کہا تھا وہ زبان سے نہیں کہا تھا، وہ ان کے دل میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمعنا اور عصینا دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا کیونکہ یہی ان کا حال تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ ظاہر کو اور باطن کو دونوں کو جانتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا وَقَالُوا سَمِعْنَا، یعنی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم نے سن لیا تمہارے حکم، ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری بات سن لی، وَعَصَيْنَا أَمْرُكَ، اور ہم نے تمہارے جو حکم کو جو ہے نہ مانا۔ اب یہ نہ ماننا ان کے دل میں تھا، اگر وہ کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے تو پہاڑ ان پر گرا دیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں پھر چھٹکارا دے دیا، اگرچہ کہ اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ احکام کو پوری طرح سے مانے ہوئے نہیں ہیں، ان کے دل جو ہے کسی اور چیز کی طرف راغب ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو وَقَالُوا سَمِعْنَا قَوْلُكَ، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہاری بات تو سن لی ہے، وَعَصَيْنَا أَمْرُكَ، اور ہم نے تمہارے حکم کو نہ مانا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ایسے سمجھ لیں کہ وَقَالُوا سَمِعْنَا أَلْسِنَتَنَا، کہ ہم نے تمہاری بات سنی، ہماری زبانوں سے ہم وہ بیان کرتے ہیں، وَعَصَيْنَا فِي قُلُوبِنَا،
اور ہم نے تمہاری بات کا انکار کیا اپنے دلوں میں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اب وہ ایسا کیوں تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی تھی. وَأُشْرِبُوا، ٹھیک ہے. اب شریبہ یا شریبو کا مطلب تو ہوتا ہے پینا. گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں نے، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جو ہے، گویا کہ انہوں نے اس بچڑے کی محبت کو پی لیا تھا. ان کے دلوں میں ابھی بھی وہ گائے جس کی انہوں نے پوجا کی تھی ان کے دل سے اتری نہیں تھی. ابھی بھی ان کے دل میں جو ہے جو گائے کی محبت باقی تھی. تو یہ محبت کا جام جو ہے، انہوں نے گائے کی محبت کا جام پی رکھا تھا. تو اللہ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تو یہ ان کے دل میں جو ہے رچ بس گئی تھی بچڑے کی محبت. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان کے کفر کی وجہ سے. اَيْ خَالِطَ حَبَّوْ قُلُوبُهُمْ كَمَا يُخَالِطُ الشَّرَابُ، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے شراب کے اندر چیز دانہ مل جاتا ہے، اسی طرح ان کے جو ہے دل جو ہیں پوری کی طرح سے بچڑے کی محبت کے اندر ڈوب چکے تھے. ٹھیک ہے، یعنی انہیں ان کے بچڑے کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. تو اسی لیے اشربو لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو بڑا فصیح کلام ہے. یہ استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ کسی چیز کو آپ ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی چیز کے ذریعے بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جو عبادت انہوں نے بچڑے کی گویا کہ وہ ایک لذیذ مشروب تھا جسے وہ پی گئے تھے. اور وہی جو خواہش تھی کہ کوئی آپ لذیذ چیز پیتے ہیں، ٹیسٹی چیز پیتے ہیں، تو آپ کو طلب ہوتی ہے اس چیز کی، ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ میں اسے پیوں. جیسے کہ کوئی شرابی ہے تو شراب اس کو پسندیدہ ہوتی ہے، تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ میں کیا کروں، شراب پیوں. اسی طرح انہوں نے ایک بار جب انہوں نے گائے کے بچڑے کی عبادت کر لی تو اب انہیں اس عبادت سے محبت ہو گئی. اب ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم پھر سے کیا کریں، بچڑے کی ہی عبادت کریں. عجیب قوم ہے، دیکھیں کتنی سختی دل کے اندر آ گئی تھی. اور یہ کس وجہ سے تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ کفر کی لعنت کی وجہ سے تھا. ان کے دلوں میں جو ہے بچڑے کی محبت، گائے کی پوجا کی محبت جو ہے رچ بس گئی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ اشربو جو ہے نا، یہ کنایہ نہیں، حقیقت پر مبنی. یعنی ان ریالٹی جب ان کے بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا اور اس کی راکھ کو جو ہے پانی کے اندر پھینک دیا تھا، تو یہ پیٹ پیچھے جا کے ادھر وہ جو راکھ والا پانی تھا، جس پانی کے اندر راکھ کو بہا دیا تھا، تو جا کر اس پانی کو پیا کہ یہ ہمارے معبود کی راکھ ہے، ہمارے دلوں میں اتر جائے. بلکہ انہوں نے وہ راکھ والا پانی پیا. تو اللہ نے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے بچڑے کی محبت کا جام پیا، یعنی ان ریالٹی جا کے وہ راکھ والا پانی پیا. استغفر اللہ. تو خیر، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے، اور ایک لفظ کے اندر آپ بات کرنے جائیں تو بڑا ہی گویا کہ وسیع علم کی گہرائی ہوتی ہے. تو چلیے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں گائے کے بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی. بِكُفْرِهِمْ، ان کی کفر کی وجہ سے. قل، آپ فرما دیجئے، قل لہم، کس سے فرما دیجئے؟ ان لوگوں سے. بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہ کیا ہی بری چیز ہے جن کا حکم تمہیں تمہارا نام و نہاد ایمان دے رہا ہے. یعنی جس بات کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہیں، زبانی قول سے اقرار کر رہے تھے، حالانکہ وہ کفر تھا، ان کے دلوں میں کفر تھا. تو چونکہ ان کے زعم میں، ان کے گمان میں وہ ایمان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کیا ہی بری چیز کا حکم دے رہا تھا ان کا ایمان. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعتاً تم ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، کیا ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. یأمرکم بہ ایمانکم. ٹھیک ہے،
آگے دیکھیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، بیہا کما زعمتم المانا لستم بمؤمنین، کہ کہتے ہیں کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم مؤمنین ہو، حالانکہ اللہ فرماتا لستم بمؤمنین کہ تم مؤمنین نہیں ہو، لأن الایمان لا یامر بعبادت العجل، کیونکہ ایمان ہرگز تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم بچڑے کی عبادت کرو۔ والمراد آباؤہم، یہاں پہ اصل میں مراد جو ہے ان کے آبا و اجداد ہیں، یعنی وہ یہود نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اصل میں یہ بات کس کے تعلق سے بولی جا رہی ہے؟ جو ان کے آبا و اجداد تھے جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی۔ ای فکذالک، پس اگر یہ بات ایسی ہے، انتم لستم بمؤمنین بالتورات، کہ تم ہرگز جو ہے تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، وقد کذبتم محمدن، کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، والایمان بہا لا یامر بتکذیبہ، کیونکہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کہ بالکل وہ حکم نہیں دیتا ان کے انکار کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، نبوت کا انکار کرنے کا بالکل ایمان جو ہے اس بات کا حکم نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہیں سمجھایا جا رہا بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم یقین والے ایمان والے ہو تو پھر یہ ایمان تو تمہیں اس چیز کا ہرگز حکم نہیں دے سکتا۔ قل لہم، قل آپ فرما دیجئے ان سے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے، انکانت لکم الدار الاخرہ، دار یعنی کہتے ہیں مکان کو، گھر کو، الاخرہ آخرت کا گھر، یعنی وہ یہود کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے، جنت میں ہمارا ریزرویشن ہے، ہم چونکہ یہودی ہیں، ہم تورات والے ہیں، تو ہمارا ریزرویشن پکا ہے جنت میں، ہم تو جانے ہی والے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی، وہ کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دن جائیں گے، بعد میں پھر جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو فکس جنتی ہیں، اینی وے اینی ہاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، اگر انہیں لگتا ہے انکانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، بالکل خالصتاً پیورلی، صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، خاصتاً بکم، یعنی جنت تو اگر صرف تمہارا ہی ٹھکانہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے من دون الناسی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے نہیں۔ دیکھیں دعویٰ، دیکھیں کیسا ہے کہ اگر تم یہ تمہارا دعویٰ یہ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر یعنی جنت اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناسی، اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، صرف تم ہی لوگ جنت میں جاؤ گے، کما زعمتم، جیسے کہ تم نے گمان کر رکھا ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو پھر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی، یہ کہہ کر کہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم تو جنتی، فکس جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ رب العزت انہیں جواب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ جنت میں جانے والے ہو تو کیا کرو، فوراً موت کی تمنا کرو، کیونکہ جیسے ہی تم مرو گے، تمہارے دعوے کے مطابق تم تو جنت میں جانے والے ہو، تو جنت میں جانے میں جلدی کرنی چاہیے، تم دنیا میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو موت کی تمنا کرو اور جلدی جلدی جنت میں جاتے بنو۔ لیکن یاد رکھیں وہ اندر سے خود بھی جانتے تھے کہ ایسا تو ہرگز ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر انہوں نے دعا کی اور موت کی تمنا کی تو کہتے ہیں اگر یہود موت کی تمنا کرتے تو ان پر فوراً موت آ جاتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جاتے، تو وہ جانتے تھے کہ ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہی، اگر ہم جلدی مر گئے تو فوراً جہنم میں چلے جائیں گے، دنیا کی زندگی بھی ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا یوں رد فرمایا، فتمنوا، پس تم کیا کرو، تمنا کرو، الموت، موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم صادقین میں سے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو۔ تعلق بالتمنیہ الشرطان على ان الاول قید فی الثانی، ٹھیک ہے، یہ وہی بتا رہے ہیں کہ
یہ موت کی تمنا کرنا یہ شرط پر مبنی ہے. دو قیدیں ہیں اس کے اندر. پہلی قید یہ کہ ان صدقتم فی زعمکم، ٹھیک ہے، اگر تم اپنے صدق میں یعنی اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو، ٹھیک ہے، تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو. انہا لکم ومن کانت لہو یؤثرها والموصل الیہ الموت فتمنوہ، یعنی کہ تمہارے دعوے تک، تمہارے رزلٹنٹ جنت تک پہنچانے کے لیے بیچ میں رکاوٹ تمہاری زندگی ہے، اور موت تو تمہیں وہاں جنت تک پہنچانے والی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. اب اللہ فرماتا ہے اس کا جواب کہ یہ تمنا کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور یہ ہرگز ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، یعنی موت کی آرزو ہرگز نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، یعنی ان گناہوں کی وجہ سے، جو ان اعمال، ان مظالم کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں. قدمت آگے بھیج دینا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. دیکھیں عید ہاتھوں کی کمائی سے مراد ان کے اعمال ہیں، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے، جو گناہ انہوں نے کیے، جو ظلم انہوں نے کیے، تو یہ چیز تو وہ خود بھی جانتے ہیں. تو اس بنیاد پر وہ ہرگز جو ہے موت کی تمنا نہیں کریں گے. لن جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور مستقبل کے لیے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ابداً کبھی بھی، نیور ایور، ٹھیک ہے. من کفرہم بالنبی المستلزم لکذبہم، جو کفر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہے، یہ مستلزم ہے ان کے جھوٹ پر، ٹھیک ہے، ان کے جھوٹ کے لیے. یعنی وہ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں، ان کی نبوت کی ہماری تورات میں ہے، اور ہم ایک سچے نبی کی کیا کر رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں. اگر ہم مر گئے موت کی تمنا کر کے تو ہم نے جنت میں کہاں جانا ہے، جنت میں بالکل نہیں جانا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. واللہ، اور اللہ علیم جاننے والا ہے، جانتا ہے اچھی طرح سے، بالظالمین ظالموں کو. ٹھیک ہے، یہاں ظالمین سے مراد کافرین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نبی کا انکار کرنا یہ کفر ہے، تو یہاں ظلم کو کفر کو ظلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے. الکافرین فیجازیہم، تاکہ انہیں جزا دیا جائے، بدلہ دیا جائے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور آپ انہیں یقیناً پائیں گے. کس چیز میں پائیں گے؟ تجدہ، ٹھیک ہے، وجدہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پانا، اس نے پایا. تجدہ اس کا فعل مضارع ہے، اس کے اوپر تجدنہم یعنی تم پاؤ گے، یعنی آپ انہیں دیکھیں، آپ پاؤ گے انہیں، ٹھیک ہے، آپ پاؤ گے انہیں کس حال میں، وہ آگے اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لام اس کے اوپر داخل ہے. یہ لام جو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اور اس میں کیا کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے تاکید بھی پیدا کرتا ہے، یقین کا معنی، پختہ یقین کا معنی پیدا کرتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقیناً آپ انہیں سب یہ پائیں گے، آپ انہیں پائیں گے، یقیناً پائیں گے. کس بات میں مبتلا پائیں گے؟ کہتے ہیں احرص الناس علی حیات، آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے. احرص حرص کو کہتے ہیں، احرص اس میں تفضیل ہے، اس کا جو ہے بہت زیادہ حرص کرنے کو احرص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، احرص الناس لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیات یعنی زندگی، زندہ رہنے کی، جینے کی. حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی جینے کی حوث ان کے اندر بہت زیادہ ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، من الذین اشرکوا، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. اب جو مشرک جو بت پرستی کرتے ہیں، اعلانیہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے زیادہ یہ جو یہودی ہیں ان کے اندر جینے کی خواہش ہے، فرما رہے. ٹھیک ہے، المنکرین للبعث علیہا لعلمہم بأن مصیرہم النار دون المشرکین لانکارہم. اب دیکھیں کیوں ان کے اندر جینے کی ہوس ہے،
تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے اعلانیہ، وہ تو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہی نہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو تو مانتے ہی نہیں، تو انہیں موت کا غم نہیں ہے، وہ مر جائیں گے تو کہیں گے ہم مرنے کے بعد جو ہے مر کر مٹی ہونے والے ہیں، تو انہیں موت کے جو ہے غم نہیں ہے اتنا جتنا انہیں فکر ہے یہودیوں کو، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، تو انہیں موت کا ڈر ہے، اس بات سے انہیں فکر رہتی ہے، لالچ زیادہ رہتی ہے کہ ہمیں زندگی زیادہ ملے، ٹھیک ہے، ہم زیادہ جو ہے یہ زندگی کے لالچی، زندگی کے ہوس میں مبتلا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کتنی زندگی، کہتے کہ یودو یودو احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یودو، ود یودو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی جو ہے تمنا کرنا، خواہش کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز سے ایسی تمنا کرنا جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یودو یعنی یتمنا، ان کی ہرس کو آلریڈی کہا کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہرس کرتے ہیں، اور اس ہرس میں اور زیادتی کو بیان کرنے کے لیے یودو کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، یودو احدہم، ان میں سے ہر کوئی جو ہے یہ اس بات کی خواہش کرتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، یعمر، عمر، عمر سے ہے، الف 1000، سنہ سال، ٹھیک ہے، الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، سنتن یعنی سال، 1000 سال کی عمر ہو جائے، اتنی وہ لوگوں کی خواہش ہے، یہاں لو مصدریہ ہے، یہ ان کے معنی ہے، ٹھیک ہے، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر انہیں 1000 سال کی عمر مل جائے، لیکن یہ ان کے معنی میں تو یعنی کہ انہیں 1000 سال کی عمر مل جائے، ٹھیک ہے، وہی بصلتها فی تعویلی مصدر مفعول یود، یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے، یود کا مصدر مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، گرامٹیکل تھوڑی سی اس کی گہری بات انہوں نے بیان کر دی ترکیب کے اعتبار سے، وما ہوا بمزحزحہ، ٹھیک ہے، مزحزحہ یعنی بچانے والی، وما ہوا اور انہیں یعنی ان میں سے ہر ایک کو، کسی کو بھی بچانے والی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جو لمبی عمر اگر عطا کر بھی دی جائے، یعنی 1000 سال بھی اگر ان کی عمر ہو جائے تو وہ انہیں نہیں بچا سکے گی، من العذاب یعنی آگ کے عذاب سے، ان یعمرا، اگر انہیں عمر دی جائے، یعنی انہیں اتنی عمر مل بھی جائے تو یہ ان کے عذاب سے مانے نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ 1000 سال بھی جئیں گے کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، اور جب موت آ گئی تو پھر جہنم میں جائیں گے، یہ فاعل ہے، این یعمرہ جو ہے یہ مزحزحہ کا جو ہے فاعل ہے، ٹھیک ہے، ای تعمیرہ، کہ جب انہیں اگر عمر دے دی جائے تو پھر بھی جو ہے یہ عذاب سے روکنے والی نہیں ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو ہے ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، ٹھیک ہے، واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بما یعملون، جو وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں، یعملو یعنی جو بھی اعمال وہ کر رہے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اب یعملون کو قرأت کے اعتبار سے بالیاء والتاء دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعملون و تعملون، فیجازیہم، ٹھیک ہے، تو دونوں کی یہ جو ہے رخصت ہے، وسال ابن السور، سوریہ، یا نبی بالوحی من الملک فقال جبریل فقال ہوا عدونا، اچھا یہ نہیں، اگلی آیت کی تفصیل آ رہی ہے دیکھیں اب یہاں پر اس خلاصہ کیا ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ یہود کی یہ خواہش ہمیشہ سے رہی کہ ہماری عمریں جو ہیں بہت زیادہ ہو جائیں، حتیٰ کہ اگر انہیں اللہ فرماتا ہے 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو بھی وہ جو ہے انہیں عذاب سے وہ روکنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن انہیں موت آئے گی، اور اللہ جو ہے بالکل ان کے اعمال سے خبردار ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعملون جب کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کر رہے ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تعملون تا سے ہوگا تو تم عمل کر رہے ہو،
ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کا ترجمہ یوں کریں گے واللہ بصیر بما تعملون، یعنی کہ جو بھی اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یا اگر یعملون سے کریں گے تو واللہ بصیر بما یعملون، تو جو بھی اعمال وہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں قرأتیں درست ہیں. اب آگے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ انہوں نے، یہود نے کہا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے، جبریل ہمارا دشمن ہے کہنے لگے، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب بھی آتے ہیں ہم پر عذاب لے کر آتے ہیں، تو جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائیل اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب بڑی عجیب سی بات کہی انہوں نے. کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، ابن سوریا. ٹھیک ہے. تو اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ٹھیک ہے. وہ سوریا تھا یا پھر عمر تھا، تو وہ لیکن آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کیا کہ وحی آپ کے پاس فرشتوں میں سے کون لاتا ہے؟ یأتی بالوحی من الملائکہ، ملائکہ میں سے آپ کے پاس اللہ کے جو وحی ہے یہ کون لے کر آتا ہے؟ تو فقال جبریل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے قرآن لے کر آتے ہیں. تو فقال ہوا عدونا یأتی بالعذاب، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ ہم پر جب بھی آتا ہے عذاب لے کر آتا ہے. وَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ لَآمِنَا، کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس نا میکائیل وحی لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے. اب دیکھیں بڑی عجیب بات کہی انہوں نے. بولے میکائیل، دیکھیں میکائیل تو بارش برسانے کے کام پر مامور ہے، مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مامور ہے، تو میکائیل سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں جبریل سے ایشو ہے. دیکھیں نا کوہ طور بھی ہمارے سروں پر کھڑا کر دیا تھا، اور بھی دوسرے موقعوں پر جو ہے ان پر عذاب نازل ہوا تھا. تو کہتے کہ جبریل وہی لاتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، اور میکائیل جو ہے ہمارا دوست ہے، اس لیے ہم اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم مانتے، لیکن ہم جبریل کی بات نہیں مانیں گے. لَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْخَصْبِ وَالسَّلَامِ، یہ سلامتی، رحمت اور جو برکتیں لے کر آتا ہے بولے میکائیل. تو یہ بڑی عجیب بات کہی انہوں نے. تو اللہ جواب دیتا، فرماتا ہے قل، آپ ان سے فرما دیجئے، من کان عدو لجبریل، کہ جو کوئی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، عدو کہتے ہیں دشمن کو، من کان عدو لجبریل، جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو، ٹھیک ہے، تو فلیمت غیظا، تو غصے میں مر جائے، غصے میں ڈوب مرے، ہمیں کیا. فإنہ نزلہ علی قلبک، کیونکہ وہ جو ہے نازل کرتا ہے، یعنی قرآن کو، نزلہ اسے نازل کرتا ہے، یعنی قرآن کو نازل کرتا ہے، علی قلبک آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر وحی نازل کرتے ہیں. تو جبریل تو اپنی مرضی سے تو نہیں آ رہے، یہ اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں، اور اللہ کی مرضی کو نہ ماننا اللہ کا انکار کرنا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ جبریل کو ہم نہیں مانتے، میکائیل آتا تو ہم مان لیتے، یہ بالکل فضول بات ہے، کیونکہ جبریل کو بھیجنے والا تو اللہ ہے. جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی وحی نازل کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی قرآن کو لے کر آپ پر نازل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ ان سے کہا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہو. اب یہاں پر جو ہے شرط کے طور پر کہا من کانا عدو الجبریل، لیکن اس کے اندر جو ہے جواب شرط محذوف ہے، یعنی جو کوئی جبریل سے دشمن کرتا ہو، تو جبریل تو قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کرتا کہا، لیکن جو کوئی جبریل سے دشمنی کرتا اس کا کیا، یہ جواب نہیں کہا، صرف شرط بیان کر دی. تو وہ شرط محذوف ہے. وہ شرط کیا ہے؟ فَلْيَمُدْ غَيْظًا، تو تم غصے میں مر جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں غصہ آنا ہے تو آئے، جبریل ہی لائے گا قرآن. اب تو جبریل کی جگہ ہم میکائیل کو نہیں بھیجنے والے. ٹھیک ہے. تو اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو غصے میں تم ڈوب مرو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبریل تو قرآن آپ کے قلب پر نازل کرتا ہے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور تصدیق کرتا ہے جو آپ کے سامنے ہے، یعنی آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، قبلہ من الکتاب، تورات انجیل زبور وغیرہ، وہ قرآن جو ہے تصدیق کرتا ہے اس کی. وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے والی ہے. وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والی ہے. لِلْمُؤْمِنِينَ، مؤمنوں کے لیے. یعنی یہ جو قرآن ہے اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ قرآن تو وہ ہے کہ جسے جبریل علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا۔ اور قرآن کی یہ ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ پرانی کتابوں کا انکار نہیں کرتی، بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے، توثیق کرتی ہے، کہتی ہے کہ وہ بھی صحیح تھیں، اور اس میں ہدایت بھی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، ہدایت پر لانے والی کتاب ہے یہ، اور بشرا بھی ہے، یعنی کہ جنت کی خوشخبری بھی سنانے والی ہے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، جو مؤمنین ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص کسی ایک فرشتے کا بھی انکار کر دے، اس کے ماننے سے انکار کر دے، تو یہ بھی کفر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام کا انکار کیا، یہ ان کا علیحدہ کفر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 97 تک ہم نے کافی لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔